सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों को पयाम रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं और इस दुआ के साथ अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कि हमने अब तक जितने रोज़े गुज़रे, हमने जितनी इबादत की, रब हमारी उन इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत अता करे और हमें तौफ़ीक दे कि हम और बेहतर इबादत जो है वो इस माह मुबारक में कर सकें। आज बड़ी खूबसूरत डिस्कशन रहेगी इस माहौल में, इस नशस्त में, लेकिन उससे पहले यकीनन जो मेरे साथी मेज़बान हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो भी इन्वॉल्व हों इस डिस्कशन में। मेरे साथ मौजूद हैं आपके बहुत ही फेवरेट अयास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अयास? अल्लाह का बड़ा एहसान है, खैरियत से हैं? शुक्र है, और आपका थैंक्स कि आपने भी हमें शामिल किया इस नशिस्त में। भाई क्या कहना सना जी, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा जी, हम आ तो रहे हैं, शोज़ भी कर रहे हैं और ये सारी ट्रांसमिशन भी हो रही है, इसके हवाले से फीडबैक का मुझे ज़रा मैं मुंतज़र रहता हूँ कि लोगों को कैसा लग रहा है। कुछ अच्छी बात है वो भी हमें बताएं, कुछ आपको नागवार गुजरता हो या कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए डेफिनेटली। और इसके साथ साथ आप क्या और जानना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि बड़े जर्नल टॉपिक्स हम लेकर आएँ जिससे जो नॉर्मली सोसाइटी को भी बेहतर करें और हमारी ज़िंदगी में भी जो है प्रैक्टिकली चीज़ें तब्दील हो सके। तो आज का जो मौजू है ना, वो जब से मुझे पता चला था मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि हम क्यों ना, जब हम किसी को आइडियलाइज़ करते हैं ना तो हमें कोशिश होती है कि हम उसकी ज़िंदगी के बारे में जानें कि वो क्या करता है, वो कैसे रहता है, वो क्या खाता है, उसके अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात कैसे हैं। तो आज जिस हम शख्सियत की बात कर रहे हैं, दुनिया में भी जब तहकीक हुई तो उनको नंबर 1 पर्सनैलिटी कहा गया और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके उम्मती हैं और हम दिन रात कोशिश करते हैं कि अपनी उस पाक हस्ती पर दुरूद पाक जो है पढ़ पढ़ के भेजा जाए। आज हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि जो ज़ाती ज़िंदगी रब ने कुरान में लिखा और अमलन उन्होंने हमें करके दिखाया, मुश्किलात भी थी और बेहतर ज़िंदगी भी थी। तो आज उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो है वो हम जानेंगे कि वो अपनी बेगमात के साथ उनका ताल्लुक़ कैसा था, वो क्या खाते थे, कैसे उठते थे, बैठते थे, ये तमाम चीज़ें आज अयास बड़ा एक्साइटमेंट होने, मुझे तो बड़ी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ तो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जो हम सीख पाएँ उनसे। बहरहाल जी, तो इसके लिए हमने बहुत ही मोहतरम शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है। हमेशा की तरह हमारे बड़े फेवरेट एक मुफ्ती साहब, जिनको आप ख़ास तौर पे सारी ट्रांसमिशन में देखते हैं, और अगर वो ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। अच्छा, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि माशाल्लाह से वो कहते हैं ना कि जिस जगह पर रिश्ते बनना शुरू हो जाएं वो जगह बड़ी कीमती हो जाती है। तो यहाँ इनका और मुफ्ती साहब का बड़ा अच्छा दोस्ती का रिश्ता बन चुका है माशाल्लाह। और आज तो कपड़े भी पूछ के पहनते हैं कि भाई क्या कौन सा कलर भी एक जैसे पहने हुए। तो तारुफ करा देते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम है, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गिलानी साहब, ये खास तौर पे रंग आपको कैसे पता चला कि मैं पहन के आया? बस ये असल में अयाज भाई दिल को दिल से रहा होती है। अभी सना ने कहा ना कि हमारी जो मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है वो मजबूत होता जा रहा है। हो सकता है कि ये खुशी हो रही है ऐसे नेक अच्छे लोगों के साथ। आमीन, अल्लाह कायम रखे। आमीन। और आज एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हमने ख्वाहिश इजहार किया था कि आप ज़रूर दोबारा आइएगा। ये जब आते हैं वैसे ही ये जो है बड़ी बरकत वाली महफ़िल होती है, लेकिन इनकी आवाज़ से और ये महफ़िल नूरानी हो जाती है और हमारे दिलों को भी पुरनूर करते हैं अपनी आवाज़ से। और इनका इंतखाब होता है कलाम का बड़ा खूबसूरत। हमारे साथ मौजूद हैं वासिक अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह भाई, बोलने में भी आवाज़ में बड़ा बेस और एक ठहराव बहुत आला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। और आज जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हम बात करेंगे, तो उसी हवाले से आज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आपने इन्हें पहले भी मुख्तलिफ नशिस्तों में हमारे साथ देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा फ़याज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़याज़ साहब, वैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे बड़े जो भाई हैं उनका नाम भी फ़याज़ है, तो और ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट होगी आपकी। क्या जज़ाकल्लाह। अच्छा, सही। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारी तमाम तहरियों में मौजूद रहे 10 अशरे के बाद से हमारे साथ हैं। ये जब से मफ़रत का अशरा शुरू हुआ, छुट्टी की है ना, चलिए उसकी माफ़ी दे देते हैं ना, माफ़ करने का महीना है जी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई, रोज़े में कम बोलते हो या है क्या ऐसा सिलसिला?
نہیں بس مناسب ہے. مناسب ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. مناسب, اگر یہ کسی کو سمجھ آیا نا کہ مناسب کیا ہے, مناسب کس طرح بولنا ہے, کامیاب آدمی ہے. تو ذیشان بھائی کیا خیال ہے, پھر آغاز کیا جائے؟ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. میں ایک نعتیہ کلام سے ابتدا کر رہا ہوں, آئیے اس میں شامل ہو جائیے. حامد بدایونی صاحب بڑے معروف شاعر ہیں, ان کا لکھا ہوا کلام فرماتے ہیں, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, اور زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے, اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.
اللہ ذیشان بھائی، بہت خوب، بہت اچھا کہا۔ اچھا جناب، باقاعدہ ہماری اس نشست کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے، اور جیسا کہ ثنا نے آپ کو بتایا کہ آج ہم ذرا ڈسکس کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنل لائف، جو وہ گھر میں زندگی بتاتے تھے، اس حوالے سے۔ تو گیلانی صاحب جی ارشاد فرمائیے کچھ اس حوالے سے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں حسب معمول آپ لوگوں کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اہل اسلام کے لیے آپ کے اس عظیم کارنامے کو نفع کا سبب بنائے، اور بخشش اور نجات کا ذریعہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہیں ان سب کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے نیکی کی طرف رغبت رکھنے کی۔ ایاز بھائی، سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، گھریلو زندگی پر نظر ڈالنے سے پہلے ہم اگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر مرد اپنی گھریلو زندگی کے حوالے سے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو بنانا چاہتا ہے اور بنانا چاہیے۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی طور پر حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرتی طور پر حیثیت اور اہمیت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم لیڈر ہیں، بے شک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم صدر ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم فاتح ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم جنگجو ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم مربی ہیں، یعنی تربیت کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے عظیم استاذ ہیں، اور اسی طریقے سے مکارم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونے میں آپ عظیم تر ہیں۔ الغرض یہ کہ عرب معاشرے کے اندر ہر شعبے میں بڑی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، چاہے وہ سیاسیات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاشرتی شعبہ ہو۔ اس کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی شخصیات جو اتنی سارے عہدے ایک ذات کے اندر جمع ہو جائیں، صحیح، تو وہ شخصیت اتنے سارے کام کر کے بالکل تھک جاتی ہے، صحیح، اور اس کی طبیعت خلوت پسند ہو جاتی ہے۔ اب وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات جب گھر پر داخل ہوتی ہیں، بچوں پر غصہ کرنا، بالکل، سائٹ پر ہو جاؤ، مجھے اکیلا رہنے دو، اپنی خواتین پر غصہ کرنا، چاہے جائے کہ ماں ہو، بہن ہو، زوجہ ہو، اور انہیں جو ہے ایک عجیب و غریب رعب کی کیفیت سے دو چار رکھنا کہ وہ ایک اس طریقے سے جیسے یوں سمجھیے کہ بجلی کی تار ہے اور اس کے نزدیک نہیں آنا، تو ڈرا کے رکھنا، ڈرا کے رکھنا، اور عجیب و غریب سی کیفیات اپنے گھر والوں پر طاری۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک جیسی باہر نظر آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بردبار، حلم کے اعلیٰ درجے پر فائز اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز، بالکل وہی چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے گھر میں نظر آتی تھی۔ کیا بات۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی ہوں، جس طرح خواتین اپنی سہیلیوں کے درمیان بے تکلف ہوتی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنے دل کی بات بھی کہہ دیتے تھے۔ جی ہاں، بالکل، اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہیں، اور یعنی ایک گھر کا ماحول ایک ڈراؤنا سا نہیں ہوتا، صحیح، بلکہ پرفضا اور محبتوں بر اور خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی یعنی گھریلو زندگی کا جو پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ اس طریقے سے اپنا سلوک اور رویہ رکھتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی ایک بہت بڑے لیڈر گھر پر تشریف فرما ہے، یعنی دوستی اور محبت کا ماحول گھر پر قائم رہتا تھا۔ ماشاءاللہ، اور کتنی بڑی بات ہے، ضرورت ہے ہم، اور جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا، ہمارے مردوں کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ کام کر کے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں۔ وہیں یہاں خواتین مردوں کی اتنی برائیاں مت کیا، میں برائی کی بات نہیں کری، اور ایک عورت جو کام کرتی ہے جو واپس آتی ہے
پھر وہ آ کے یہ نہیں کہتی مجھے چائے بنا کے تو وہ خود جا کے اپنے لیے چائے یہ بنا دکھ میں ہم سنیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ثنا کے بریک دکھ کے سنیں گے, بعد بریک کے آپ کو پھر جوائن کریں گے پیام رمضان. ویلکم بیک. پیام رمضان میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں اور نشست یہ جاری ہے خوبصورت سی. اب ایک نیا اضافہ ہوا ہے ایک نئے مہمان کا, اور میرے تو ہر دل عزیز ہے. ملاقات گو کہ پہلی میری ہو رہی ہے ان سے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اسکرین کے تھرو میں تو ان کا فین ہوں. جس طریقے سے یہ فیصلے دیا کرتے تھے, جس طریقے سے یہ پورے دونوں برداشت کا مادہ میں نے ان میں بہت دیکھا. برداشت, سب کی بات پوری سنتے تھے, بیچ میں نہیں بول پڑتے تھے, اور پھر جو فیصلہ دیتے تھے کمال دیتے تھے. تو ذرا اس حوالے سے ثنا آپ کیا کہیں گی؟ ڈیفینیٹلی, اور اسی طرح اسپیڈی کورٹس ہونی چاہیے. جس طرح کی سچویشن ہے, جو کرائم ریٹ ہے, انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا فوج نوید کی عدالت. اور آپ انہیں میرے سلام پاکستان میں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں. آج ہماری ساری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم سر السلام. آپ کو اس نشست میں دیکھ کے دلی خوشی ہوئی. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے, اور آپ کو رمضان کی مبارک, سحری مبارک, آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور روزے پورے رکھے. خواجہ صاحب یہ بتائیں, اللہ قبول بھی کرے. آمین آمین. خواجہ صاحب یہ بتائیں, سحری میں اٹھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں سر, اب تو روز جیسا ہی لگتا ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ روزہ کیسا رہا, میں نے کہا روز جیسا. روز, یہ اچھی کیونکہ اب بات تو روٹین بن گئی نا. صحیح صحیح. پہلا روزہ ہو تو کوئی آدمی کہے کہ کیسا لگا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب تو روز جیسا ہے. چلیں جناب. بہرا جی آج اس نشست میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ذرا تھوڑے سے ذرا کم بولیں گے, کیونکہ خواجہ صاحب آ جاتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے یہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہیں. تو بہرا جی آج کے حوالے سے, ٹاپک کے حوالے سے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آج ذرا ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے خواجہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل. بس سر یہ دیکھیے, یہ تو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو دونوں جہانوں کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پہ ہزاروں درود و سلام, اور انہوں نے جو کہا وہ پہلے خود کر کے دکھایا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اگر صبر کی تلقین کی تو خود آپ دیکھیں کہ جب وہ گئے وہاں ان پہ, جب پہاڑ پہ جب ان کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا, اور طائف کے پہاڑ پہ, اور سر کی چوٹی سے لے کے اور پاؤں کی ایڑی تک خون بہہ رہا تھا, اس وقت بھی آ کے اس وقت کہا جبرائیل نے کہ اگر آپ کہیں تو ان کے اوپر پہاڑ گرا دیں, ان کے اوپر کوئی مطلب بدلہ لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں, ان کے اوپر کچھ نہ کرے. ان کی امتوں میں لوگ آئیں گے, ان کی آگے نسلوں میں لوگ آئیں گے, یہ لوگ مجھے نہیں جانتے, آپ انہیں کچھ نہ کہو. یہی تھا نا مولانا صاحب, انہیں کچھ نہ کہو کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. اور پھر دیکھیے اتنا صبر, تو اگر صبر کی تلقین کی تو صبر کر کے دکھایا. پھر اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے کی تو خود شعبان کے روزے رکھتے تھے, رمضان کے روزے رکھتے تھے, اور مسلسل سال میں نفلی روزے رکھتے تھے. بلکہ صحابہ کرام نے آپ کی نقل کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ میری اس معاملے میں تقلید نہ کریں. وہ ہووا مطعمنی یسقینی, مجھے تو میرا ہووا یطعمنی و یسقینی, مجھے تو میرا آقا و مولا کھلا پلا دیتا ہے. تو جب یہ باتیں دیکھیں, رمضان میں روزے کی تلقین کی تو خود رکھ کے سال بھر کے روزے رکھ کے دکھائے. صبر کی تلقین کی تو سر کی چوٹی سے پاؤں کی ایڑی تک خون بہہ رہا ہے اور آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت تلقین کی یا واعظ کیا, اس کام پر خود پہلے عمل کیا. نمازیں پڑھی تو خود ہم سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ نمازیں پڑھ کے بتائی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنی ذاتی زندگی میں, عملی زندگی میں, ظاہر ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم کوشش کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کے اوپر عمل کریں, اور ان کی تقلید کرنے کی جہاں تک ہماری استطاعت ہے اور جہاں تک ان کی اجازت ہے کوشش کریں. سبحان اللہ, کیا کہنے خواجہ صاحب, آپ نے تو بڑا تسلی سے جو ہے ہمیں اس کا رپلائی دیا, بہت ہی عمدہ. اچھا, ہم علامہ صاحب کی طرف بھی اس سوال کو پہلے میں واسق صاحب آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کلام پیش کیجیے. زبان سے کیا میں کہوں آپ سے, چھپا کیا ہے زبان
زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ فرشتوں نے مجھے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، فرشتوں نے مجھے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، میرے حضور نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، میرے حضور نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ کہا خدا نے سرِ حشر بخش دی امت، کہا خدا نے سرِ حشر بخش دی امت، میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے، میرے حضور بتا اور چاہتا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ اور آخری شعر سماعت کیجئے، کیا خواجہ صاحب سماعت کیجئے گا۔ وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے، مزہ تو جب ہے کہ سرکار قبر میں قید، مزہ تو جب ہے کہ سرکار قبر میں قید، میرے
دیوانے سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے، میرے دیوانے سے پوچھو وہ چاہتا کیا ہے، وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا